अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, वो हमारी सूरत अलम तंजील ख़त्म हो गई, हमने उसे मुकम्मल पढ़ा। उसमें ये जो डेफिनेटली सीखने की बातें थी, क़यामत जो है वो आकर रहेगी लाजमी। अच्छे अमलों की सज़ा और बुरे अमलों की सज़ा मिलकर रहेगी। तो इससे पहले कि वो दिन आए तो हमें क्या करना चाहिए? ईमान पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बुरे अमल छोड़ देने चाहिए और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आगे सूरत अहज़ाब है, देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अहज़ाब में हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला अल्लाह के नाम के साथ। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। वत्बिअ मा युहा इलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीर। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकील। ये बड़ी अच्छी दुआ है, ये जो आयत नंबर 3 थी। अल्लाह कहते हैं, नबी अल्लाह से डरते रहिए और काफ़िरों और मुनाफ़िकों का हरगिज़ कहना ना मानना, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और ए नबी, जो बातें आपके रब की तरफ से आपको वही की जा रही हैं, आप इनकी पैरवी करें। और ए लोगो, उन अमाल से जो तुम कर रहे हो अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है। और ए नबी, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, कारसाजी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यानी तौहीद की वो तलीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे, काफ़िरों को बहुत नागवार गुजरती थी। तो वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुतालबे पेश करते थे। मसलन वो कहते कि इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आओ, या इसमें कुछ रद्द बदल कर दो, या तुमने खुद ही इसको लिखा है। मसलन ऐसी बहुत ज़्यादा बातें जो थी वो करते। तो यानी कुफ़ार चाहते थे कि शिरक की तरदीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नरम हो जाएं, तो वो भी रसूलों की मुखालफत कम कर देंगे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ए नबी, इन जुठलाने वालों का कहा ना मानना। तो इन आयत के बारे में हम पीछे पढ़े हैं सूरत आल इमरान में, सूरह यूनुस आयत नंबर 15, सूरत आल इमरान आयत नंबर 156, 149 वगैरह में पीछे पढ़े हैं। मा जअलल्लाहु लिरुजालिन, अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। ना अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को, जिनको तुम माँ की मिसल कह देते हो, तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया। ये तुम्हारी मुंह से निकली हुई बेहकीकत बातें हैं। अल्लाह हक बात कहता है और वही सीधा रास्ता है। ये बातें, ये आयत नंबर 4, ये आप ख़ुद भी 3-4 बार इसका मुतालिया कीजिएगा और ये गौर से सुने। मैं इसकी तफसीर आपको बड़ी वजाहत से सुनाऊंगी। यह हमारा बड़ा मसला बना होता है आजकल। ए ईमान वालों, मुंह बोले बेटों को इनके हकीकी वालिद के नाम से पुकारा करो। अल्लाह के नज़दीक यही इंसाफ की बात है।
پھر اگر تم ان کے والد کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ جو بات تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ جو بات تم دل کے ارادے سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر ضرور پکڑ کرے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیوی کو اپنے اوپر یہ کہہ کر حرام کر لینا کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، یعنی کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا، اس کو سمجھنا اپنا بیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان رسموں کا خاتمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی شخص اس قسم کے غلط اور لامعنی باتیں اپنے منہ سے نہ نکالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح آدمی کے سینے میں دو دل ہونا ناممکن ہے، یہ دیکھیں مثال اللہ نے کیسی دی ہے، جیسے انسان کے دل میں دو دل نہیں نہ ہوتے، اسی طرح بیویوں کو ماں کے مثل کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور دوسروں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہنے سے اس کا حقیقی بیٹا بن جانا ناممکن ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ جس طرح انسان کے دل میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ماں کے مثل ہے تو وہ نہیں ہوگی، اور اگر جو منہ بولا بیٹا ہے یہ بس منہ کی باتیں ہیں، وہ بیٹے کی مثل نہیں ہوگا۔ حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات ہی کہتا ہے اور وہی سیدھا راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اور ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرنے کا حکم دیا ہے، اور سچی بات بھی یہی ہے۔ اور اگر ان کے والد کا علم نہیں ہے تو ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں، دوست سمجھیں، معاشرے میں ان کو وہی مقام دیں جو دوسرے مسلمان بھائی اور دوستوں کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی لحاظ سے بھی ان کو حقیقی نہ سمجھیں۔ اس حکم کی تعمیر میں اگر نہ یعنی کوئی دانستہ طور پر کوئی غلطی ہو جائے، یا یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر کسی غیر حقیقی باپ کی طرف جو ہے وہ اس کا نام لینا گناہ ہے، اور اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ یعنی اب جو اس کا والد ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور اس کو نام دینا یہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم زید بن حارث کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غور سے سنیے گا، ہم زید بن حارث کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے۔ یعنی اس آیت میں لوگوں کو ممانعت کر دی گئی ہے وہ کسی لڑکے کو غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، حضرت زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا، تو یہ پھر یعنی وہاں کے وہ پھر لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے، تو یہ آیت اس صورت میں نازل ہوئی کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے۔ النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، نبی مومنوں کے لیے ان سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار مومنین اور مہاجرین سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو وہ اور بات ہے، یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، خصوصاً آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا کہ اللہ کے احکامات کو بے کم
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اللہ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا، اور کافروں سے وہ جو جھٹلاتے تھے ان کے متعلق سوال کرے گا۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نبی مومنوں کے لیے ان سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بیان کروں، یہاں صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ آتا جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس شخص نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمین سے کہہ دیتے کہ تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دیں تو فرمایا میں مسلمین کا ان سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں۔ جو کوئی مومن مر جائے اور قرض دار مرے تو اس کا قرض مجھ پر ہے، اور اگر مال چھوڑ جائیں تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کی جو بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی 11 بیویاں تھیں، تو وہ ہمارے لیے مائیں ہیں، وہ ہماری۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پڑھیے گا۔ یہ جو ہم منہ بولے بیٹھے بنا لیتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سیکھنے کی بات یہ تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نذکروا، ذکر کرو نعمت اللہ علیکم اذا جاءتکم جنود فارسلنا الیہم ریحا وجنود لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر اس وقت کیا جب کفار کی فوج نے تم پر حملہ کیا۔ ہم نے ان پر ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکھائی نہیں تھے دیتے، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ جب وہ تمہاری بلائی جانب سے بھی حملہ آور ہوئے اور تمہاری نشیبی جانب سے بھی حملہ آور ہوئے، اور جب آنکھیں پھیری گئیں، دل جو تھے وہ گلے تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومنین کی بڑی سخت آزمائش کی گئی، انہیں بڑی شدت کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل مدینہ، میدان جنگ میں تمہارے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک فریق نے نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا ہمارے گھروں کی حفاظت کی ضرورت ہے، حالانکہ ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بس اس بہانے سے لڑائی سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اور اے رسول، ان سے ہوشیار رہیں، ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر مدینے کے تمام اطراف سے فوجیں ان پر حملہ آور ہوں تو ایسے نازک موقع پر وہ کیا کریں گے؟ وہ فتنہ برپا کر دیں گے، اور ایسے کام کے لیے بہت کم توقع کریں ان سے، اور اس سے پہلے کہ یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں لڑائی، یعنی یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ لڑیں گے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کے متعلق قیامت کے دن ان سے باز پرس ہوگی لازمی۔ اور اے رسول، آپ کہہ دیجئے اگر موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اگر بھاگ کر تم بچ بھی گئے تو ایسی صورت میں کچھ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کر لو گے۔ اور اے رسول، آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تم پر مہربانی کرنے کا ارادہ کرے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ سے؟ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز پائیں گے اور نہ مددگار، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ کارساز نہیں پائیں گے۔ اور اے ایمان والو، اللہ تم میں سے منافقین کو اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کو لڑائی سے باز رکھتے ہیں
اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ خود بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے مگر کم لوگ۔ اے ایمان والو، تمہارے معاملے میں یہ لوگ بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں، اور اے رسول ان کی بزدلی کا تو یہ حال ہے کہ جب خوف کا کوئی موقع آئے تو آپ انہیں دیکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہوں گی جیسے وہ شخص جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو پھر خوف جاتا رہے، تاکہ تم مال غنیمت کی حرس میں اس طرح ملیں گے کہ تمہاری خوش آمد میں ان کی زبانیں بڑی تیز ہوں گی۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگرچہ فوجیں چلی گئیں لیکن یہ گمان کر رہے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، تو تمنا کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں جا کر رہیں، یعنی دور جا کر بیٹھے، تمہاری خبر دریافت کرتے ہیں، اور اگر تم لوگوں میں موجود ہو تو یہ ذرا سا بھی نہ لڑیں گے۔ یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ اس میں لوگ جو تھے وہ کیسے کہتے تو تھے ہم لڑیں گے لیکن لڑتے نہیں تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ کہتا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ پھر لازمی ہے کہ اس کی آزمائش ہوگی، تو انسان کو قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ موت سے کیا بھاگنا، موت تو اپنے وقت پر آئے گی، موت سے کیا بھاگنا، موت سے قتل نہ بھاگے۔ جو کام ہو کر رہنا ہے اس کو سمجھیں کہ یہ کام جو ہے یہ ہو کر رہنا ہے، تو بس بات ختم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذِكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی تم لوگوں میں سے اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اسوۃ حسنہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ قیامت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو شخص قیامت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے سورۃ آل عمران، سورۃ اعراف میں یہ باتیں پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب مومنین نے کافروں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ ان کے ایمان اور عطائت میں اور زیادتی ہو گئی، یعنی وہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ مومنین میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نیت ارادہ مثلا ذرا سی بھی انہوں نے اپنی نیت نہیں بدلی۔ اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا، اور منافقوں کو اگر چاہے تو سزا دے یا انہیں توبہ کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے، لہٰذا اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهِ قَوِيًّا عزیز، اللہ ہی جنگ کے سلسلے میں مومنین کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ قوی اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہم نے وہ جنگ احزاب کا جو واقعہ تھا نا، تو منافقین کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ایمان اور یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، یہ پیچھے ہم پڑھے ہیں اس لیے میں صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنی سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھا سورۃ الاحزاب، اس میں سورہ جنگ احزاب کا بھی واقعہ تھا، اسی میں ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک وہ جو سیکھنے کی بات تھی کہ منہ بولے بیٹے اور ماں کہہ دینا،
جیسے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، ویسے یہ دونوں باتیں یعنی اللہ نے مثال دے کر سمجھا دی ہیں کہ منہ بولے بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں، ان کو باپ جو ان کے اصل باپ کا نام ہے اس کو وہ دیں، دوسرے کے باپ کا نام نہ دیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے سبق اتنے ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔